अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल और रहमत के साथ आज हम सूरह अल-बलद की आया नंबर 14, 15 और 16 को देखेंगे क्योंकि लिंक्ड हैं। इस वजह से हम तीनों आयात को इंशाअल्लाह ताला आज ही देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन या रब्बल आलमीन। आया नंबर 14 को पहले देखते हैं। औ या इत्आमुन, खाना खिलाना, फ़ी यौमिन, एक दिन में, दी मसग़बा, भूख वाले, या खाना खिलाना एक दिन में भूख वाले। यतीमन, किसी यतीम, ज़ा मक़रबा, क़राबत वाले को। या आया नंबर 15 देखी हमने। यतीमन, किसी यतीम, ज़ा मक़रबा, क़राबत वाले को। आया नंबर 16 है। औ या मिस्कीनन, किसी मिस्कीन, ज़ा मत्रबा, खाक नशीन को। बामुहावरा तीनों का देखते हैं इकट्ठे ही तर्जुमा। या फाका के दिनों में खिलाना किसी कराबतदार यतीम को या किसी खाकसार मिस्कीन को। आया नंबर 12 में आ रहा था वमा अदराका मल अक़बा, और तू क्या जाने कि अक़बा यानी वो घाटी क्या है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने हमें डिटेल से बताया कि एक्चुअली अक़बा क्या है। आया नंबर 13 में इसका फ़र्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप हमने देखा था कि फ़क्कु रक़बा, गर्दन को आज़ाद कराना। अब अगर हम देखें कि घाटी पर चढ़ने के औसाफ किस तरह से बयान किए गए हैं, तो तफ़सीरुल कुरान में इसकी बहुत खूबसूरत तफसीर बयान की गई है। मैं एज़ इट इज़ आपके सामने रखूँगी और इसमें हम स्टार्ट करेंगे आया नंबर 13 से ही। वो इसलिए कि वमा अदरा का जो जवाब है वो आया नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है, जिसको हमने नो डाउट पिछली क्लास में देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा टच करते हुए जाएंगे कि दुश्वार गुजार घाटी पर चढ़ने के औसाफ क्या हैं। अब इस घाटी पर चढ़ने के 4 काम, प्रैक्टिकल स्टेप्स अल्लाह ताला ने यहाँ पर मेंशन किए हैं, और इन चारों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने से है, जो इंसान को नागवार गुज़रता है, इंसान के नफ्स पर भारी होता है। और हमने देखा था कि सूरह मुबारका के शुरू में ऐसे शख्स का ज़िक्र आया था जो अपने नाम व नमूद और शोहरत और शेखी बिगाड़ने के लिए माल खर्च करता है, फिर लोगों में जो है वो बढ़ हाँकता है और कहता है कि मैंने इतना और इतना माल फ़लाँ फ़लाँ कामों पर खर्च कर दिया। तो अब ये बताया जा रहा है कि अगर माल खर्च करना चाहते हो तो उसके बेहतरीन मुसर्रफ क्या हैं। पहली जगह जो माल खर्च करने के लिए बताई जा रही है वो ये कि किसी ग़ुलाम को आज़ाद करना, किसी की गर्दन को आज़ाद करना। इसमें ग़ुलामी से किसी को रिहाई दिलवा देना भी आ जाता है, मक़रूज़ का कर्ज़ अदा कर देना भी आ जाता है, और नाहक़ कैदी को रिहाई दिलवाना भी शामिल है। और इसके अलावा कहत के दिनों में लोगों को गल्ला प्रोवाइड कर दिया जाए, उन्हें खाना खिलाया जाए, यतीमों की परवरिश की जाए, और अगर वो यतीम क़राबतदार भी हो तो वो और भी ज़्यादा परवरिश और आपकी हेल्प को डिज़र्व करता है। फिर यतीमों के अलावा दूसरे ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को भी पूरा किया जाए, जिनको रहने के लिए कोई ठिकाना, सोने के लिए बिस्तर, पहनने के लिए लिबास और खाने के लिए ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, उनकी मदद की जाए।
تو یہ وہ سب کام یہاں پر بتا دیے گئے جو کسی انسان کو بلند مرتبے تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ سب کام ایسے ہیں جن کی کتاب و سنت میں ہمیں جا بجا ترغیب دی گئی اور ان کا بڑا ثواب بیان کیا گیا۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر تفہیم القرآن سے دیکھتے ہیں، جس میں لکھا گیا کہ سب سے پہلے سورہ مبارکہ کے شروع میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فضول خرچیوں کا ذکر کیا گیا تھا جو وہ اپنی بڑائی کی نمائش پر اور لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے کرتے تھے۔ کون؟ اہل عرب۔ اس لیے اب اس کے مقابلے میں آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کون سا خرچ اور مال کا کون سا مصرف ہے جو اخلاق کی پستیوں میں گرانے کی بجائے آدمی کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر اس میں نفس کی کوئی لذت نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کر کے اثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ خرچ کیا ہے کہ آدمی کسی غلام کو آزاد کرے یا اس کی مالی مدد کرے تاکہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لے، یا پھر کسی غریب کی گردن قرض کے جال سے نکالے، یا کوئی بے وسیلہ آدمی اگر کسی تاوان کے بوجھ سے لد گیا ہو تو اس کی جان اس سے چھڑا دے۔ اس طرح وہ خرچ یہ ہے کہ آدمی بھوک کی حالت میں کسی قریبی یتیم یعنی رشتہ دار یا پڑوسی یتیم اور کسی ایسے بے کس محتاج کو کھانا کھلائے جسے غربت اور افلاس کی شدت نے خاک میں ملا دیا ہو اور اس کی ہیلپ کرنے والا، اس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کی مدد سے آدمی کی شہرت کے ڈنکے تو نہیں بجتے، اور نہ ان کو کھلا کر آدمی دولت مندی اور دریا دلی کے وہ چرچے ہوتے ہیں جو ہزاروں کھاتے پیتے لوگوں کی شاندار دعوتیں کرنے سے ہوا کرتے ہیں، مگر اخلاق کی بلندیوں کی طرف جانے کا راستہ اسی دشوار گزار گھاٹی سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی مسکین غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کو شہرت تو نہیں ملتی اس سے، لیکن جو دشوار گزار گھاٹی کا رستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ پریکٹیکل سٹیپس کے ذریعے مینشن کر دیا، وہ اسی طریقے سے اسی رستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب ان آیات میں نیکی کے جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بڑے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں۔ مثلا اگر ہم فک رقبہ کی بات کریں، گردن چھڑانے کی، تو اس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت احادیث روایات میں نقل ہوئی ہیں، جن میں سے حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں اور شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین نے اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا، کیا تم نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مساکین کی مدد کے فضائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے، اور جو پے در پہ روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ یہ تامہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات ملتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ حضور کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر بتائیں۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ ان آیات میں اب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ایسا شخص جو فقر اور غربت کی وجہ سے مٹی پر پڑا ہو، اس کا گھر بار نہ ہو، اس کی مدد کی جائے، گردن کو آزاد کرایا جائے، کسی غلام کو آزاد کروا دیں، یا پھر کسی مقروض کا قرض ادا کر دیں، یا کسی قیدی کو جو بے گناہ ہے رہائی کا انتظام کر دیں، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، یتیم کی کفالت کی جائے۔ یہ وہ سب پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ انسان کو کرنا ہوگا، جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ جا پہنچے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔